अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा बाग-रूम में और हमारे साथ नौमुंतखब सदर हमारे रफ़ीक यूसुफ साहब मौजूद हैं। अभी हालिया जो इंतखाबात हुए उसमें भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। रफ़ीक यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नायब सदर मुश्ताक खान मौजूद हैं और सोशल वर्कर हमारे मानसरा के दिल अजीज शख्सियत जो हैं आबिद नवाज़ साहब भी मौजूद हैं। सदर साहब, हालिया एक बड़ा इशू चल रहा है कि ज़ालिमाना लोड शेडिंग हो रही है और उसके साथ साथ ज़ालिमाना बिल भी आ रहे हैं और वो बिल आ रहे हैं कि जो आम लोगों की दस्तरस से बहुत दूर है और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की एक तहरीक चल रही है और इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह पर इसके हवाले से आवाज़ें भी उठ रही हैं। एक खुशाइन बात यह है कि बाहर रजिस्ट्रेशन ने भी इसका नोटिस लिया और आप सरखेल होंगे इनके कि जिन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई और आप हमें ये हुआ कि आप एक पिटीशन दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप खुद समझते हैं कि तहरीकें जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, तहरीकें जो हैं वो वक्ती उबाल की मानंद भी होती हैं। तो क्या जो एक तहरीक चल रही है, जो पिटीशन आप दाखिल कर रहे हैं, इससे वक्ती रिलीफ मिलेगा या जो लोग हैं, जो मानसरा के या पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके लिए दायमी रिलीफ होगा? ठीक है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बारूम में तशरीफ़ लाए और हमें भी मौका मिला कि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। तहरीक तहरीक आपने कहा कि चलती हैं और डिवाइड भी हो जाती हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये तहरीक कोई पॉलिटिकल तहरीक तो है नहीं है। ये गरीब आवाम पे जो बहुत सारे मज़ालम हमारे इस मुल्क में माशरे में ढाए जा रहे हैं, इवन के स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो उसमें से ये जो बिजली के बिलों की शक्ल में एक जुल्म बर्पा किया हुआ है इस अवाम पे, तो ये उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए, उस जुल्म के ख़िलाफ़ एक तहरीक है। तो इस तहरीक में मेरा ख्याल नहीं है कि ये डिवाइड होगी, क्योंकि ये गरीब अवाम के लिए है। और अगर अब भी ये हमारी अवाम अपने इस हुकूक का जो एक मेन काज है उसको छोड़कर डिवाइड होती है और मुनक़सिम होती है, फिर तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और फिर कौमें इसीलिए बनती हैं और पनपती हैं और कामयाब होती हैं कि जब हुकूक की बात आती है तो उस पर यकजा होती हैं। उनका एक ही उनका मकसद होता है कि हमारे हकूक़ मिले। दूसरा, चूँकि आपने एक सवाल में एक सांस में बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, तो दूसरा जो आपने कहा कि जी ये जो तहरीक है या ये जो हम रिट पिटीशन अगर दायर करेंगे तो ये दायमी होगी या वक्ती होगी। जब अदालत में कोई रिट पिटीशन दायर की जाती है तो वो बेसिकली किसी कानून की के तहत होती है और हमारी जो अदालत आलिया है या अदालत उज़्मा है वो किसी कानून की तशरीह करके उसमें एक प्रिंसिपल लेट डाउन करती है, एक फैसला करती है, तो दायमी ही होता है, वो आर्जी नहीं होता। तो इस रिट पिटीशन में ये जो टैक्सेस लगाए हैं गए हैं इस बिलों पे, जिनका कोई रीजंस नहीं है पीछे, कोई उसकी लॉजिक नहीं है, तो ये फिर वापडा वाले आके या गवर्नमेंट आके ये बताएगी कि ये क्यों उन्होंने लगाए हैं, उसको जस्टिफाई करेगी। और चूंकि जितने कवानीन हैं उन कवानीन में हम बहसीत वकला हम ने ये देखा है कि ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लीगल जस्टिफिकेशन कि ये इतने ज़्यादा टैक्सेस और इतने ज़्यादा बिल इसमें आए। तो तहरीक की जो बात है, तहरीक भी परमानेंट्स होती हैं, लेकिन उस तहरीक में जो बेसिक एलिमेंट होता है वो नेक नीति होती है कि एक तहरीक जब शुरू होती है उसमें उसके पीछे उसके मकासद क्या है और उसमें कितनी नेक नीति है। और अगर आवाम ने ये जो तहरीक शुरू की है या ये जो प्रोटेस्ट है या ये जो एहतजाज है, इसमें उनकी नेक नीति शामिल है, तो ये कामयाब भी होगी और इंशाल्लाह ये दायमी भी होगी। और अभी हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कल कोई हंगामी इजलास भी इस सिलसिले में बुलाया हुआ है कि ये जो बिजली के इशू हैं, तो यही बात है कि जब उस अवाम को अवेयरनेस होगी अपने हकूक़ की और जहाँ पर भी उनके हकूक़ पामाल होंगे तो जब एहतजाज करेंगे, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि रियासत जो है वो किसी भी ज़ालिमाना जो उसका फ़ेल है या जो एक्ट है उसका उससे वो बाज आए।
تو اس میں تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پرمنٹ ہی ہوں گی اللہ کے سر فضل سے۔ آپ نے کہا واقعی وزیر اعظم جو کہتے ہیں انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، لیکن سر دوسری طرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ماں پہ ہو رہا ہے، مہنگائی بھی آئی ایم ایف کے ماں پہ ہو رہی ہے، جس طرح پیٹرول بڑھ رہا ہے اور آگے گیس کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا، تو آئی ایم ایف کے ماں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جو معاہدہ ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، یا یہ ذہنی غلامی ہے، یا یہ افراتفری ہے، اور اس میں بطور شہری پاکستانی ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آج یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ اصل میں بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس کو آئی ایم ایف ہی چلا رہی ہے اس وقت، اور یہ تو ایک سمپل سادہ سا اصول ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں اور قرض آپ اس بنیاد پہ لیتے ہیں کہ جی وہ سود پہ ہو، کہ جب آپ اس سے 10 روپے لیتے ہیں اور لیتے آپ اس بنیاد پہ ہیں وہ قرض کی جی ہم نے اس کا آپ کو 30 روپے واپس کروں گا، اور جب آپ 30 روپے واپس نہیں کرتے اور اس پہ مزید اس سے لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے وہ بندہ جو آپ کو جو شرائط رکھے گا آپ کو ماننی پڑے گی۔ ہماری آئی ایم ایف کا ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ جو قرض لے رہی ہے اس کا کیا میکنزم ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، وہ ہڈن ہیں۔ اس سے ہماری حکومت، کسی بھی حکومت نے عوام کو تو نہ باخبر رکھا ہے اور نہ عوام کو اس کا علم ہے، اور نہ عوام کی اس تک دسترس ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جن لوگوں نے یہ جتنے بھی آئی ایم ایف سے قرض لیا گیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یوٹیلائز کہاں ہوا؟ تو جو ہماری اشرفیہ ہے وہ پیسے تو انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ صرف کیے، انہوں نے اپنے بینک بیلنس بنائے، اپنی پراپرٹیز بنائی، اور وہ جتنا بوجھ ہے وہ غریب عوام پہ ہے۔ تو یہ اب اگر ایسا کوئی میکنزم ہو، عوام کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہ وہ پتہ ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ایسی کوئی اس وقت کوئی ایکسیس ہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ آئی ایم ایف سے فرض کریں کہ $2 ارب قرض لیا گیا ہے، جی تو چلیں آگے جی 2 ارب، اب وہ $2 ارب جہاں آگے اس ملک میں یوٹیلائز کہاں پہ ہوا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عوام کو اتنا پتہ ہے کہ جو $2 ارب ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو واپس کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے، وہ غریب لوگوں نے کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے، وہ بلوں کی شکل میں ہم سے لے رہے ہیں، مختلف ٹیکسز کی شکل میں ہم سے لے رہے ہیں۔ ہم ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایک روپے کی بھی کوئی چیز لیں آپ تو ہم اس بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ٹیکس کا تصور یہ ہوتا ہے، اور جو یورپین کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان ملکوں میں ٹیکس صرف اس صورت میں ہے کہ ان لوگوں کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کے گھر، وہ سارا پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ، اور پھر وہ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ جہاں پہ ہیلتھ بھی ہم اپنے خرچے پہ کریں، ایجوکیشن بھی ہم خرچے پہ کریں، گھر بھی ہم اپنے خرچے پہ کریں بنائیں، اور مکان بھی اپنے خرچے پہ بنائیں، دکان بھی اپنے خرچے پہ بنائیں، اور ہم ٹیکس پھر بھی ہم دیتے ہیں عوام کو، وہ ٹیکس کے پیسہ ہمیں بہرحال نہ ہم پہ یوٹیلائز ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کا کوئی پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ پھر سسٹم کی تبدیلی کی ضرورت ہے جہاں پہ اور سسٹم تبدیل ہوتا ہے ہمیشہ آپ کی قانون سازی سے۔ قانون سازی ہوگی، اور کانسٹیٹیوشن تو ہمارا موجود ہے، اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا جو ایک اس کا اسٹرکچر ہے، بیسک اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جو قانون سازی ہے وہ اسمبلی میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر یہ عوام کے پاس یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم جو مقننہ بناتے ہیں، عوام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ مقننہ کیا ہے، لیجسلیچر کیا ہوتا ہے، لیجسلیشن کون کرتا ہے، تو یہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس جو ہوتے ہیں یہ ہماری مقننہ ہوتی ہے۔ تو جب الیکشن آتے ہیں تو ہمیں الیکشن میں صرف ایک ہی کنسنٹریشن رکھنی چاہیے، ایک ہی نقطہ رکھنا چاہیے کہ جی اس بار ہم ان لوگوں کو مقننہ بنائیں گے، اپنے قانون ساز ادارے بنائیں گے جو کہ واقعی قانون سازی کر کے اس سسٹم کو، اس نظام کو تبدیل کر سکیں۔ سر میں آپ کی یہ بات کرتا ہوں سر، بات ہماری کہیں اور چلی گئی ہے سر۔ جو ریلیف ہے سر، ریلیف آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ 2 اے سی ہیں، یہ عرصے دراز سے بند ہیں، جبکہ یہ اے سی جو ہے وہ ڈی پی آفس میں یا ڈی سی آفس میں یا بڑے کسی سرکاری آفس میں وہ نہ صرف آن ہے بلکہ وہ 12 گھنٹے تک وہ چل رہے ہیں۔ میں کل پشاور گیا، پشاور میں بھی سر جتنے سرکاری آفس ہیں ہر روم میں ایک اے سی چل رہا ہے، فین ساتھ میں چل رہا ہے۔
تو سب کیا ہم اس تحریک کے ساتھ ایک چیز کو ٹچ نہ کر دیں کہ جو سرکاری مراحت ہیں اور غیر قانونی مراحت ہیں، یا جس کو ہم عیاشی کے زمرے میں کہتے ہیں مراحت ہیں، جو بڑے بڑے ان کو جو ٹی اے ڈی مل رہا ہے، جو ان کو بڑے بڑے گاڑی مل رہی ہے، اس میں پیٹرول ہی مل رہا ہے، بجلی مل رہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر اس کو ہم ٹچ کر کے اس تحریک کو اگر ہم چلائیں تو اس سے دورس نتائج نہیں نکلیں گے۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ تحریک ہونی چاہیے، یہ تحریک ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں نا تحریک جو بھی ہو اور جو جس چیز پہ جا کے منتج ہوتی ہے، جو اس کا اینڈ ہوتا ہے، بات آتی ہے قانون سازی تک اور قانون تک۔ اب ڈپٹی کمشنر کا آپ نے مثال دی کہ ان کے دفتر میں اے سی اگر چل رہا ہے تو پھر لہٰذا ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر کے آفس میں اے سی چل رہا ہے تو ایک غریب کے گھر میں اے سی کیوں نہیں چل رہا، یا اس کے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ تحریک ہی ہوگی، لیکن تحریک اس کا جو الٹیمیٹ اس کا جو اینڈ ہوگا پھر وہی ہوگا کہ پھر وہ تحریک ایسی ہو کہ اس کے نتیجے میں اسمبلی میں ایسے لوگ جائیں، ہماری ایسی مقننہ بنے کہ وہ پھر ڈپٹی کمشنر کا لائف سٹائل اور ایک غریب کا لائف سٹائل جو ہے اس کو ایک جیسا کر دے۔ زیادہ جلد صحیح بتائیے سر، آپ کے یا مانسرا کے جو سیاسی سماجی حلقے ہیں، وکلا برادری ہے، وہ ایک بڑی اسٹرانگ برادری ہے۔ اگر وکلا برادری کسی جگہ پہ اٹھ جاتی ہے، اور ہمیشہ وکلا برادری جو ہے وہ اجتماعیت کے حوالے سے اٹھی، کبھی انفرادیت کے حوالے سے نہیں اٹھی۔ لاسٹ ٹائم جب اٹھی تھی تو وہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے اٹھی تھی، افتخار چودھری کی بحالی کے لیے نہیں اٹھی تھی، وہ عدلیہ کی بحالی کے لیے اٹھی تھی۔ تو کیا یہ تمام جو ہمارے جو آوازیں ہیں مانسرا میں، ان کا مستقبل میں کیا پلان ہے؟ ہاں، اب منصرہ کی جو صورتحال ہے، یا پھر ہم چلیں پہلے وکلا صاحبان کی آپ نے بات کی، جی آپ نے درست فرمایا، اور یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ وکلا جب بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں یا کوئی تحریک چلائی ہے، کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وکلا نے اپنے مفاد کے لیے کچھ ایسا کیا ہو۔ ہمیشہ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں، وکلا حتیٰ کہ عوام کے حقوق کے لیے وکلا نے جیلوں میں بھی گئے ہیں، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، مقصد یہی تھا کہ یہ عوام کو ملے۔ لیکن اب عوام کا بھی تو یہ فرض ہے کہ جب وکلا ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں اور کوئی تحریک چلاتے ہیں تو وہ عوام کا ساتھ دیں۔ اب یہ آپ نے جو چودھری افتخار صاحب والی جو تحریک کی بات کی، اس کے بعد میں جو بھی نتائج نکلے وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اس تحریک میں جب وکلا نکلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ تو اب وکلا جو بھی تحریک چلائیں، اگر عوام ان کے ساتھ دیں اور ان کے شانہ بہ شانہ رہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وکلا کی کوئی تحریک ناکام ہوگی۔ تو آج میں آپ کی اس تواسط سے یہ عوام سے بھی میری گزارش ہوگی کہ جب ہم وکلا آپ کے حقوق کی بات کریں اور اس کے لیے نوبت کوئی تحریک چلانے تک آئے یا کوئی میکنزم اختیار کرنے تک آئے تو عوام کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ عوام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شاید کوئی وکلا کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم عوام میں سے ہی ہیں، اور ہم وکالت کا بیسک مطلب ہی یہی ہے کہ ہم مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے ہوتا ہے، ہماری یہ سروسز ہی یہی ہیں، ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نظام عدل ہے اس میں سے ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ہم انصاف دلائیں۔ یہی ہمارے اسلامی اقدار بھی یہی ہیں اور یہی ہمارا اسلامی سبق بھی یہی ہے۔ تو وکلا جو ہیں، وکلا انشاءاللہ ہمیشہ عوام کے ساتھ رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے، اور ہر ایشو پہ انشاءاللہ رہیں گے۔ اچھا سر، جاتے جاتے یہ بتائیے کہ سر طریقے ہمیشہ جو ہے وہ روڈوں پہ آتی ہے، اور روڈوں پہ زیادہ پھر انتشار پھیلتا ہے، اور روڈ بلاک ہوتے ہیں جس سے عام آدمی جو زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ سر جدید ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں جو طریقے ہیں وہ مختلف دفاتر کا گھیراؤ، پرامن گھیراؤ کرتی ہیں۔ میں آپ کو ترکی کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ترکی میں جب مظاہرین پہ گولی چلائی گئی تو مظاہرین نے کہا جی آپ ہم پہ گولی ضائع مت کریں، ہم ٹینکر کے نیچے لیٹ دیں، آپ ہم پہ ٹینکر چڑھا دیں۔ تو ایک دن میں چند گھنٹوں میں پوری کی پوری جو ہے وہ دنیا بدل گئی۔ تو کیا ہماری تحریک جو ہے وہ پرامن نہ ہو، ہم جا کے کسی سرکاری بڑے دفاتر کا گھیراؤ پرامن کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں، چند گھنٹے بھی بیٹھ جائیں تو یقین کریں ہم پورے کے پورے سسٹم کی جو جڑیں ہلا سکتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہماری تحریکیں جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں باہر روڈ پہ تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سارا دیگر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بہت انتہائی اہم ایشو پہ آپ نے یہ بات کی ہے۔ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جو باہر کے ملک ہیں تو ان میں اگر تھوڑا سا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پرامن ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ کا
प्रोटेस्ट या एहतजाज का मानी ही पुरअमन है, एहतजाज का मानी वायलेंस नहीं है। जब तक हम सियासी शऊर हासिल नहीं करेंगे तो हम इसी तरह तकसीम दर तकसीम होंगे। मादरत के साथ हम हर जगह मैं आप जो भी मौजूद हैं, हम सियासी मजावर हैं, हम सियासी कारकुन नहीं है। जिस दिन हम सियासी कारकुन बन गए तो हमारे मसाइल 80% जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो हल हो जाएंगे। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमारे मैं आपकी इस बात पे यही मैं मैसेज आखिर में दूंगा इस अवाम को कि अब अब वो टाइम नहीं है। अब अपने सियासी एफिलिएशंस और रखें, उस एक डेमोक्रेटिक हक है हर पाकिस्तानी शहरी का कि उसकी किसी पार्टी के साथ अगर कोई उसका हमदर्दियां हैं, किसी का कारकुन है, वोटर है, सपोर्टर है, वो रखें। लेकिन अब वक्त वो नहीं है कि आप किसी शख्सियत के इर्द गिर्द घूमें। अब नजरियात की ज़रूरत है इस अवाम को, जो इस पे तंज़िया कहा जाता है कि ये 22 करोड़ लोगों का हजूम है। हमें 22 करोड़ या 25 करोड़ लोगों का हजूम नहीं होना चाहिए, हमें कौम बनना चाहिए। और अब वक्त है, अब भी अगर हम कौम न बने तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं, हमारे हुकूक का किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और किस हद तक ये इसके काबिल हैं या नहीं हैं। और इस निज़ाम को बदलने के लिए आपको एक अच्छी मुकन्नना भेजनी पड़ेगी असम्बलियों में, तो उस पे आवाम को तवज्जो देनी चाहिए। बहुत जिस मेहरबानी तरह जी, बहुत वकला ने मेहरबानी। इतने अच्छे शख्सियत को मुंतखब किया है, तो आप भी प्लीज़ जब वोट डालें तो सियासी शऊर साथ में लेके आइएगा। जिस तरह सर ने कहा है, हम यकीन करें हम सियासी मजावर हैं, हम मजावरगिरी करते हैं और फिर सारी उम्र जो है हमारा रोना पीटना ही है। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमारे सर के जाने वाले पाकिस्तान में बेहतरी के जाने वाले अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा। अब मुस्कराइए, हम बारूम मानसरा।